अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मैं तेरी जोगिन की अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत माज़रत के साथ कि आपको इस नावल का इतना इंतज़ार करना पड़ा। अब आपको हर रोज़ इस नावल की किस्त ज़रूर मिला करेगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को अच्छे से सपोर्ट करें। आइए चलते हैं नावल की जानिब। मैं तेरी जोगन इस कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 33। अनावे की आंखों से निकलते आंसू ने सामने का मंजर बिल्कुल धुंधला दिया था। वो पहले भी अपनी दिल की कैफियत से बहुत अच्छे से वाकिफ थी। उसे बहुत अच्छे से इल्म था कि वह शाबिर सुल्तान से किस कदर मोहब्बत करती है, मगर आज तो उसे इस बात का भी शिद्दत से एहसास हो चुका था कि वह शाबिर सुल्तान के बगैर नहीं रह सकती। चाहे लड़ते झगड़ते ही सही, मगर वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। अनावे का पूरा वजूद खौफ से लरज रहा था। वो नहीं जानती थी कि कैसे वो शाबिर सुल्तान की जान बचा पाएगी। अनावे भागते कदमों के साथ हवेली से निकली थी। हॉस्पिटल की बिल्डिंग में कदम रखते वो 2 बार लड़खड़ाकर गिरते गिरते बची थी। हॉस्पिटल का अमला अलर्ट खड़ा उसी का मुंतज़िर था। बाकी डॉक्टर्स पहले ही आईसीयू में मौजूद शाबिर का ट्रीटमेंट शुरू कर चुके थे। अनावे अपना सर्जिकल लिबास पहनती अपने आंसुओं को खुश करती अंदर दाखिल हुई थी। आईसीयू के बाहर सुल्तान हवेली के तमाम अफराद मौजूद थे। वो तमाम लोग जिनकी जान बसती थी शाबिर सुल्तान में, और वो जो हमेशा अनावे को हकारत भरी निगाहों से देखते आए थे, मगर आज उन सब की निगाहों में अनावे के लिए इल्तिजा थी। वो सब उससे शाबिर की ज़िंदगी बचाने की फरियाद कर रहे थे, क्योंकि वो सब ही यही समझते थे कि अनाव्या शाबिर से नफ़रत करती है। कहीं वो अपने मसाही भूल कर शाबिर से अपना इंतकाम ना पूरा करे। वो सब लोग हमेशा से अनाव्या को उसकी माँ के जैसा कमज़ोर फीस समझते आए थे। उन सब में सिर्फ महरोज़ बेगम ही थी जिन्होंने अनाव्या से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि शायद सिर्फ वही जानती थी कि अनाव्या अकबर शाबिर सुल्तान को अपनी जान से बढ़कर चाहती थी। वो उसकी जान बचाने की खातिर कुछ भी कर सकती थी। अनावे को अंदर का मंजर देख अपना दिल फटता महसूस हुआ था। उसने बहुत सारे पेशेंट को ट्रीटमेंट किया था, कई लोगों की जान बचाई थी और कई लोगों की जान अपने हाथों में खोई थी, मगर किसी का भी ट्रीटमेंट करना उसे इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। लेकिन अगले चंद लम्हों में वो एक बीवी से एक डॉक्टर में तब्दील हो चुकी थी। डॉक्टर अनाव्या अकबर को अपने इस पेशेंट की जान हर हाल में बचानी थी, क्योंकि अगर वो इस पेशेंट की जान हार जाती तो अपना आप भी खो देती। अनावे ने दोबारा निगाह उठाकर शाबिर की जानिब नहीं देखा था। उसका इतना मजबूत दिल नहीं था कि हमेशा खुद पर रौब डालते और हुक्म चलाते शाबिर सुल्तान को इस हालत में बेसुध पड़ा देख पाती। शाबिर को 4 गोलियां लगी थीं, जिनमें से 2 उसी वक्त छूकर निकल गई थीं, जबकि 2 गोलियां अनाव्या ने अपने हाथों से निकाली थीं। उसके आस पास खड़ी डॉक्टर्स फखरिया अंदाज में अनाव्या अकबर की जानिब देख रही थीं। जिस लड़की ने इस नाजुक लम्हे में हिम्मत नहीं हारी थी। ऑपरेशन के बीच कई बार शाबिर सुल्तान की हार्ट बीट मदम हुई थी, जिसमें नाव्या ने अपने हाथों से उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर नॉर्मल किया था। कई बार बाकी डॉक्टर्स को यही लगा था कि अब शाबिर सुल्तान ख़त्म हो चुका है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, मगर हर बार अनाव्या अकबर के हौसले और उसकी की जाने वाली तगोदो ने शाबिर सुल्तान की ज़िंदगी के डोर को टूटने नहीं दिया था, क्योंकि अनाव्या अकबर का अल्लाह इस वक्त उसके साथ था। अनाव्या मुसलसल दिल ही दिल में दुआओं का वर्द कर रही थी। बहुत देर की कोशिश के बाद शाबिर सुल्तान की कंडीशन नॉर्मल हुई थी। उसका खून बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी वजूद में बहुत कमज़ोरी आ चुकी थी, मगर अनाव्या अकबर ने शाबिर सुल्तान की बात पूरी कर दी थी। वो उसके साथ ज़िंदा रहना चाहता था। अनाव्या ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। वो उसकी जान बचा ली थी। अनाव्या आईसीयू से बाहर निकली ही थी जब उसका सामना वहाँ मौजूद सुल्तान हवेली वालों से हुआ था। शाबिर आप ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं वो, आप सब एक एक करके उनसे मिल सकते हैं। अनाव्या इस वक्त बहुत ही ज़्यादा थकी थकी और अजियत से चूर लगी थी। गुजरे लम्हे उसके लिए किस कदर अजियत में गुजरे थे
وہ بھی اس تکلیف سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ سب لوگوں نے تشکر بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اناویا اس وقت ان میں سے کسی سے بات کرنے کی موڈ میں نہیں تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میرے پوتے کی جان بچا کر تم نے ہم سب پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہم سب کو اپنا مقروض بنا لیا ہے تم نے۔ تم ہم سے جو بھی مانگنا چاہو مانگ سکتی ہو، ہم آج بالکل بھی انکار نہیں کریں گے۔ اناویا اپنے آفس کے دروازے پر پہنچی ہی تھی جب اسے اپنے پیچھے مہروز بیگم کی بات سنائی دی تھی۔ اناویا نے اذیت سے آنکھیں میچتے خود کو نارمل کرتے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ جو میں مانگوں گی کیا وہ دے سکیں گے آپ مجھے؟ اناویا کی آنکھوں کی تکلیف سے سرخ پڑی آنکھوں کو دیکھتے مہروز بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے سوال کے جواب میں وہ کچھ نہیں بول پائی تھی۔ مجھے شابیر سلطان چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ بات بولتے اناویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، جنہیں مہروز بیگم ساکت سی تکے گئی تھی۔ کیا دے پائیں گی مجھے؟ نہیں نا؟ تو پلیز وہ بات مت بولیں جو آپ کر نہیں سکتی۔ اناویا ان پر استحصائیہ مسکراہٹ اچھالتی واپس پلٹی تھی، مگر پھر کسی خیال کے تحت رک کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ ایک اور طریقہ ہے میرے پاس جس کے ذریعے آپ اپنا یہ قرض اتار سکتی ہیں، بہت جلد بتاؤں گی آپ کو، جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پوتے کی آگے کی خوشیوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ اناویا مہروز بیگم کو وہیں ساکت چھوڑتی اپنے آفس میں جا چکی تھی، جبکہ مہروز بیگم کے دل کی اذیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ کیا وہ جو کچھ کر رہی تھیں وہ غلط تھا؟ مگر وہ کیا کرتی؟ وہ بھی تو مجبور تھیں۔ وہ بھلا کیسے اپنے پوتے کو اپنے ہاتھوں کھو سکتی تھیں؟ جی بابا کے کہنے پر میرے سامنے ان دونوں کی بات ہوئی تھی۔ مجھے خود یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ فیمان کبیر خان جیسا اتنا بڑا آدمی بابا کی ہر بات کیوں مانتا ہے۔ مینا بول رہی تھی جبکہ محمل سائیں ہوتے دماغ کے ساتھ اسے سن رہی تھی۔ تو فیمان نے صرف بابا کے کہنے پر مجھ سے شادی کی ہے، اور میں کیا سمجھتی رہی؟ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کیا میں بابا پر اتنی بوجھ بن گئی تھی کہ انہوں نے مجھے زبردستی فیمان کبیر کے سر پر تھوپ دیا؟ محمل اتنا بڑا شوق ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اب سمجھ رہی تھی کہ فیمان نے ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد بھی اس سے کوئی سوال جواب کیوں نہیں کیا تھا، کیونکہ اس شخص کے نزدیک وہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ محمل کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی۔ تبریز کی جانب سے ملنے والے دھوکے سے وہ ابھی تک سنبھل نہیں پائی تھی، اور اپنے بابا کی جانب سے ملنے والی اس اذیت نے اسے مزید توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے واپس گھر جانا ہے، میں اب یہاں ایک پل بھی نہیں رکوں گی۔ محمل مینا کو بہت سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھی تھی، اور اسے فیمان کو بتانے کا موقع دیے بغیر اسی لیے واپس گھر آ گئی تھی، جہاں اس نے ہاور صاحب سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہاور صاحب کو مینا ساری بات بتا چکی تھی کہ محمل ان سے بہت سخت ناراض ہے۔ ہاور صاحب نے بہت بار کوشش کی تھی اس سے بات کرنے کی، مگر محمل مسلسل روتی ان سب کو اپنے روم میں نہیں آنے دے رہی تھی۔ رات کے قریب کہیں جا کر نایا بیگم اس کا دروازہ کھول پانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا بابا، مجھے کسی انجان شخص کی زندگی میں ایک بوجھ کی طرح شامل کر دیا۔ کیوں؟ کیوں کیا آپ نے ایسا بابا، کیوں؟ محمل ہاور صاحب کے سینے سے لگی شکوہ کو نہ تھی۔ اسے بہت سخت بخار تھا، مگر وہ میڈیسن لینے کو بھی تیار نہیں تھی۔ میں تمہیں تبریز جیسے گھٹیا شخص سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا۔ تمہیں ابھی میرا فیصلہ بہت غلط لگ رہا ہوگا، مگر بعد میں تم میرے اسی فیصلے پر سب سے زیادہ خوش ہوگی۔ مجھے اپنے فیصلے اور فیمان کبیر خان پر بہت زیادہ بھروسہ ہے۔ وہ میری نادان اور معصوم بیٹی کو سنبھال لے گا۔ ہاور صاحب اسے کسی چھوٹی بچی کی طرح پچکار رہے تھے جو اس وقت پوری دنیا سے خفا تھی۔ مگر بابا، اپنی بیٹی کی فکر کرتے ہوئے آپ نے پیمان کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ اگر وہ آپ کی ہر بات مانتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ آپ ان سے اتنی بڑی بات بول دیں گے۔ محمل کو اسی بات نے بے چین کر رکھا تھا۔ مجھے اچھا لگا تمہیں اپنے شوہر کی فکر ہے۔ پیمان بہت اچھا انسان ہے، اس کی دل سے قدر کرنا۔ وہ الگ نیچر کا ضرور ہے، اسے سمجھنا بھی تمہیں مشکل لگے گا، مگر تم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوش بھی اسی کے ساتھ رہو گی۔ اب مزید کوئی نادانی مت کرنا۔
ہاور صاحب اسے سمجھا رہے تھے۔ محمل خاموشی کے ساتھ ان کی ہر بات سنتی رہی تھی۔ آپ ہی پلیز تھوڑا سا کھانا کھا لیں اور میڈیسن لے لیں، آپ کا بخار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہاور صاحب اسے میڈیسن لینے اور آرام کرنے کا کہتے جا چکے تھے جب مینا کھانا اور میڈیسن لیے اس کے پاس آئی تھی۔ فہمان کی کوئی کال آئی؟ محمل سے فہمان کا اگنور کیا جانا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اس بات نے بہت زیادہ بے چین کیا ہوا تھا کہ فہمان اسے ایک حالت کریکٹر کی لڑکی سمجھتا ہے، کیونکہ اب تک تبریز اسے نہ جانے محمل کے خلاف کیا کیا بولتا آیا تھا۔ کیوں آپ ان کو مس کر رہی ہیں؟ مینا نے اسے چھیڑا تھا۔ اسے محمل کی فہمان کے لیے یہ بے قراری بہت مزہ دے رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ وہ آپ یہاں کبھی نہ آئیں۔ محمل کے الفاظ نے اس کے لہجے کا ساتھ بالکل بھی نہیں دیا تھا۔ افسوس، آپ جو چاہتی ہیں وہ نہیں ہو سکتا مسز۔ فہمان کی گمبھیر بھاری طنز میں ڈوبی آواز پر محمل کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ یہ شخص اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کے پاس آئے گا، محمل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ کس مٹی کا بنا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے واقعی اتنی اہم تھی، یا وہ یہ سب صرف اس کے بابا کی وجہ سے کر رہا تھا؟ رب نواز پیرزادہ کو ڈاکٹرز نے ابھی تک ہاسپٹل میں ہی رکھا ہوا تھا۔ ان کی طبیعت ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں تھی۔ مصطفیٰ نے سب کوئی گھر بھیج دیا تھا، مگر حورم رب نواز پیرزادہ سے کہہ کر وہیں ان کے پاس ہی رکی ہوئی تھی۔ جو بات مصطفیٰ کو برداشت تو نہیں ہوئی تھی، مگر اپنے بابا کے سامنے وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ وہ انہیں ذرا سی بھی ٹینشن نہیں دے سکتے تھے۔ اس وقت بھی ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد وہ روم میں داخل ہوا تھا، جب سامنے ہی اسے حورم رب نواز پیرزادہ کے ساتھ بیٹھی ان کا ہاتھ تھامے نہ جانے کون سے راز و نیاز کرتی نظر آئی تھی۔ کریم کلر کے لباس میں، جس کے کناروں پر مہرون رنگ کی باریک لیس لگائی گئی تھی، لانگ شرٹ کیپری میں وہ سوٹ کی ہم رنگ شال سے سر ڈھکے کہیں سے بھی حرم شیک نہیں لگی تھی۔ اس نے خود کو اس وقت پوری طرح ویسے ہی ڈھانپ رکھا تھا جیسے مصطفیٰ چاہتا تھا، مگر اس نے مصطفیٰ کی خوشی کی خاطر نہیں بلکہ سب گھر والوں اور اپنے نواز پیرزادہ کی خاطر کیا تھا۔ اس کے ماتھے سے کٹے بال بار بار اس کے چہرے پر آتے، اس کے ہونٹوں کو چھو جاتے تھے، جنہیں وہ بار بار کان کے پیچھے رستی دروازے میں کھڑے میر مصطفیٰ پیرزادہ کو اچھا خاصا ڈسٹرب کر گئی تھی۔ مصطفیٰ نے مٹھیاں بھیجتے فوراً اسے اپنی نگاہیں پھیر لی تھیں۔ بابا ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ دیر بولنے سے منع کیا ہے، آپ اب کچھ دیر آرام کر لیں۔ مصطفیٰ نے قریب آتے حرم کے ہاتھ میں موجود رب نواز پیرزادہ کا ہاتھ تھامے حرم کو تنبیہ نگاہوں سے گھورا تھا۔ حرم بہت اچھے سے محسوس کر رہی تھی کہ مصطفیٰ کو اس کا سب گھر والوں سے میل جول پسند نہیں آ رہا تھا۔ یہ شخص آخر چاہتا کیا تھا؟ حرم اسے بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ مصطفیٰ، حرم کب سے ایسے ہی بھوکی پیاسی بیٹھی ہے؟ رب نواز پیرزادہ کو اپنی بیٹی کی حرم کے حوالے سے یہ لاپرواہی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ دونوں صرف ان کے سامنے سب ٹھیک ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں۔ اندر سے ان کے اختلافات ہنوز قائم تھے، مگر انہوں نے بھی دل میں ٹھان لیا تھا کہ جیسے بھی ہو، چاہے اپنی بیماری کا استعمال کیوں نہ کرنا پڑے، وہ ان دونوں کو ایک ساتھ لا کر رہیں گے۔ جی بابا، ابھی آپ کے سونے کے بعد میں حرم کو کھانا کھلانے ہی لے جانے والا تھا۔ مصطفیٰ کے ہونٹوں سے اپنا نام سنتے حرم کی دھڑکنوں کی تال بدلی تھی، جنہیں ڈپٹتی وہ واپس سے رب نواز پیرزادہ کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو میڈیسن لینے کے بعد اب ہنودگی میں جا چکے تھے۔ چلو، مصطفیٰ اسے مخاطب کرتا ساتھ آنے کو کہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ حرم بنا اس کی جانب دیکھے اسے جواب دیتی مصطفیٰ کو اچھا خاصا غصہ دلا گئی تھی۔ تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میں تمہارے نخرے اٹھاؤں گا؟ مصطفیٰ سے قریب آتا دبی دبی آواز میں غرغایا تھا۔ مجھے ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اور نہ ہی تم جیسے انسان سے ایسی کسی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ حرم بھی اسی انداز میں جواب دیتی دلیری سے بولی تھی۔ وہ اب اپنے خاندان کے بیچ آ چکی تھی، اب وہ اس شخص سے مزید خوف زدہ نہیں ہونے والی تھی۔ جاری ہے۔ جی پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب ایپیسوڈ ریگولر پوسٹ ہوں گی، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔